अमेरिकनों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं. अमेरिकन एक चीज कहते हैं, देयर इज नो फ्री लंच. यानी कि मतलब ये कि जो भी हम तुम्हारी इमदाद करेंगे उसकी एक कीमत होगी. पाकिस्तानियों, कीमत आपकी आजादी होगी. एब्सोल्युटली नॉट वाले नारे लगाना तो मैं समझता हूँ कि आ बैल मुझे मारने की मुतरादिफ. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा ब्रॉड कुरैशी. आपसे मुखातिब हूँ. बड़ी अहम खबरें हैं आज जिनके ऊपर बात करेंगे. उसमें देखिए कि पाकिस्तान अपनी पोजीशन वाज़ह करे. ईरान ने जो है वो पाकिस्तान के सामने सवाल खड़ा किया है कि वो कहाँ खड़े हैं. नोबेल इनाम के ऊपर बात करने पे किसने पाकिस्तानी मीडिया पे पाबंदी लगा दी है. यहूदी एजेंट कौन था? तहरीक इंसाफ ने साबित कर दिया. इमरान खान बाइज़्ज़त जो हैं वो बरी हो गए. फिर आप देखें कि जो जश्न मनाना था वो सलामती कमेटी के अंदर जाके मर्ज हो गया. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अमेरिका में लंच हुआ था और इस लंच के बारे में आज से कई साल कबल इमरान खान साहब ने जो स्पीच की थी वो आपने सुन ली शुरू में इंट्रो के अंदर. तो अब जो लंच के बाद वादे, बाकी चीज़ें और इरादे बनाए गए थे और उसके बाद कामयाब दौरे के ऊपर आर्मी चीफ़ का इस्तकबाल किया जाना और चीज़ें करनी थी. तो अब वो जो जश्न मनाना था, जश्न गले पड़ गया और एक लफ्ज़ और एक जुमले की वजह से ऐसे हुआ. वो जुमला क्या था? इज़राइल ने और वहाँ की अवाम ने और वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं कहा डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो अमन का अवार्ड दिया जाए या नामज़द नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने, फील्ड मार्शल ने एक लंच क्या कर लिया कि उसमें कह दिया कि इनको अमन का अवार्ड मिलना चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए. और उसके चंद दिनों के बाद, 2 दिन के बाद ही, चंद घंटों में डोनाल्ड ट्रंप ने साबित किया कि वो अमन के दाई नहीं है. जब उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया तो पाकिस्तान को चाहिए था ना कि वो अपना बयान जो है उसकी तरदीद कर दें, उसको वापस ले लें और सारी चीज़ें करें, मगर ऐसे उन्होंने ना किया. तो जिस बात को कैश कराना था, कामयाब अमेरिका का दौरा, कामयाब यूरोप का दौरा, कामयाब ट्रंप से मुलाकात, हमने ये कर लिया, फ़लाँ चीज़ें कर ली, ईरान को जो है हमने साबित कर दिया है कि हम उनके साथ हैं. तो वो जो सारी चीज़ें थी बिल्ली थैले से बाहर आ गई. तो अब जश्न नहीं मनाना पड़ेगा बल्कि उल्टा सलामती कमेटी की मीटिंग बुला ली वज़ीर आज़म ने. उसके अंदर कुछ बातचीत होगी और उस बातचीत को अगर हम देखें तो अब ये लाले पड़ चुके हैं कि बयान क्यों दिया था, अब इस बयान को वापस कैसे लें. वापस लें तो आगे कहते हैं खड्डा है, पीछे भी खाई है, तो हम तो दोनों ही तरफ में गिरेंगे. तो लिहाजा बड़ी मुश्किल से इमरान खान से उन लोगों को दूर किया है और अपना उल्लू सीधा किया है. अमेरिका के साथ हमारे जो हैं वो तल्लुकात अच्छे हुए हैं. तो अब जो है वो पाकिस्तानी मीडिया को कह दिया गया कि आप किसी सूरत भी जो है ये बात नहीं करेंगे कि नोबेल इनाम जो था वो हमने किसी को देने की बात की थी. पीटीआई के लोग अगर टीवी टॉक शोज़ के अंदर बैठ के बात करेंगे तो उसको सेंसर ना किया जाए, बल्कि प्रोग्राम ही लाइव नहीं करना और तमाम प्रोग्राम जो हैं वो टेलीविज़न के ऊपर पाकिस्तान के टॉक शो रिकॉर्डेड करने हैं. तो अगर कोई लाइव करे भी और उसमें अगर पीटीआई ऐसे कहे तो आप ये कर लीजिए कि उसे सेंसर कर दिया जाए. तो नोबेल अमन का इनाम जो था, अवार्ड जो था वो देना था, जो उससे इतना डर और खौफ पैदा हो चुका है कि बड़ों ने, ताकतवरों ने ये कह दिया, टेलीविज़न को हिदायत दे दी कि इसके ऊपर कहीं भी कोई बात नहीं होनी चाहिए. और इससे इनकार भी नहीं कर रहे, इकरार भी नहीं कर रहे और इसकी तरदीद भी नहीं कर रहे. उल्टा ये कहा जा रहा है कि अगर कोई बात करे तो उसको रोक दिया जाए. और ये नई कंडीशंस ताकतवरों की जानिब से और हुकूमत की जानिब से मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई गई कि आप इसके ऊपर बात नहीं करेंगे. तो सवाल ये है कि आपने ऐसे कहा क्यों था? और जब कह दिया था तो अब तो ईरान आपसे पूछता है कि भाई लोगों, आप हमें बताओ कि आप कहाँ खड़े हो, किसके साथ हो, कि अपने साथ मुखलस हो, किसी और के साथ हो, किस तरफ हो. और ईरान ने पाकिस्तान को वाज़ह तौर पे कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी पोजीशन वाज़ह करे. उसकी वजह कि हमें नहीं समझ आ रही कि आप कहाँ खड़े हैं और कहीं ये कोई शक तो नहीं है कि पाकिस्तान की कोई फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई हो, किसी और इस्लामी मुल्क ने ऐसे किया हो. बात चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम पर्दा रखना चाहते हैं. लेकिन ईरान ने साथ में ये भी कहा है पाकिस्तान को कि ना सिर्फ वो अपनी पोजीशन वाज़ह करे कि वो किसके साथ खड़े हैं, ये कहा है कि वक्त की किल्लत है, वक्त कम है, तो लिहाजा
آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، تو آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان کے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل سمیت یا ہمارے کو وزیر خارجہ جو ہیں یا وزیر دفاع جو ہیں وہ ایسا بیان دیں گے کہ ہاں ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مزاحمت کرتے ہیں، امریکہ نے جو حملہ کیا ایران کے اوپر، اسرائیل نے جو کیا وہ غلط کیا، اور پھر جس عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے تھے انہوں نے کیا کیا، میں آگے چل کے بات کروں گا. لیکن بے شمار ایسے سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور کچھ کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہا جا رہا ہے کہ اتنا ڈالر موجود ہے کہ وہ جب چاہیں تو کسی کو نہ بتائیں اور اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی جنگوں میں کودیں، چونکہ 1947 سے لے کے اب تک کوئی 9/11 ہو، کارگل وار ہو، کوئی اور وار ہو، رشیا اور افغانستان کی جنگ ہو، ہم نے انہی جنگوں کی وجہ سے ڈالرز لے کے تو اپنی ملک کی اکانومی کو مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں آج تک ہم ناکام ہوئے ہیں. کیا پاکستان اپنی جغرافیائی حیثیت کو استعمال کر کے اپنی کرنسی کی ویلیو بڑھا سکتا ہے ایسے حالات کے اندر؟ بالکل ایسے ہو سکتا ہے. کیا پاکستان دو بڑی طاقتوں کو جنگوں میں پھنسا چکا ہے یا پھنسانا چاہتا ہے؟ اس میں کون سی دو بڑی طاقتیں ہیں؟ وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ چائنا اور بھارت سے جنگ میں جو ہے وہ چائنا انگیج ہو پائے گا، کیا بھارت اور چین جو ہیں وہ اپنے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے؟ پھر آپ دیکھیں کہ اس ساری صورتحال میں پاکستان اپنا کردار کس پرائے میں استعمال کرنے والا ہے. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو حکومت ہے، وہ بہتر جانتی ہیں. لیکن پاکستان اہم ہر دور میں ہر لحاظ سے رہا ہے، لیکن کیا اپنا نقصان کر کے اہم رہے ہیں یا اپنا فائدہ دیکھ کے ہم نے اپنے مسلمانوں کا ساتھ نہ دے کے اپنا فائدہ اور ڈالر جو ہیں وہ لیے ہیں؟ تو یہ جتنے بھی معروضی حالات ہیں ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان کا کردار تو ضرور ہے، لیکن کیا وہ کردار منفی ہے یا مثبت ہے؟ امریکہ کا جنگی جنون کسی کی حمایت کا جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ سبب بنے گا، اور امریکہ جو امن کا دائی تھا، ڈونلڈ ٹرمپ جو امن کے نام کے اوپر ووٹ لے کے آئے تھے، تو وہ کس طرف جائیں گے آگے؟ ایران کے اوپر مزید حملے کریں گے نہیں کریں گے؟ کیا یہ حالات جو ہیں ایران جوابی کارروائی کرے گا؟ کیا روس اس میں جو ہے وہ ساتھ دے پائے گا؟ تو یہ جتنا بھی طاقت کا توازن تھا وہ کس کی مرہون منت ہوگا؟ کون کس کا ساتھ دے گا؟ کیا چیزیں کرے گا؟ ایران نے یہ سوال پاکستان سے پوچھ لیا ہے کہ بھائی لوگوں بتاؤ کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور کس کا ساتھ دیں گے؟ تو آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر ایک بات کہی گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بیان دے اسرائیل کے خلاف، فلسطین کے حق میں نہیں، اسرائیل کے خلاف. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ فون دیجئے اور فون بھیج دیجئے اندر، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ چیزیں کر لیں گے. لیکن جن کو یہودیوں کا ایجنٹ کہا گیا تھا، یہودی ایجنٹ ہی اسرائیل یہودیوں کے خلاف کھڑے ہو گئے. وہ کیسے کھڑے ہوئے؟ عمران خان پر یہودی ایجنٹ کا الزام لگتا تھا، آج اسی کی پارٹی کے لوگ اسرائیل مخالف پوسٹرز اٹھا کر احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ الزامات لگانے والے اسرائیل اور امریکہ کے پٹھو ثابت ہوئے. تو آج جب اجلاس ہوا پارلیمنٹ کا تو اس کے اندر اسرائیل کے مخالف نعرے لکھے ہوئے بینرز پوسٹر اٹھا کے لے کے آگے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے. تو اب تو ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کون یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور کون نہیں ہے. لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ یہودیوں کا ایجنٹ جن کو کہتے تھے، یہی یہودی جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو پھر اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دوسری جانب پاکستان کا بھارت پر حملے کا اعلان، یہ جملہ آپ اگر سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بالکل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایسے کہا کہ اگر بھارت سندھ طاس معاہدے کو نہیں مانتا، ڈیمز اور نہریں ہم نئے بنائیں گے، تو پھر پاکستان جنگ کرے گا، ہم 6 کے 6 دریاؤں کا پانی اپنے عوام کو دلوائیں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اعلان کیا. ٹھیک ہے بھٹو صاحب، بلاول صاحب، آپ یہ اعلان کر رہے ہیں، لیکن بتائیے کہ ظاہر ہے جنگیں جو لڑی جاتی ہیں وہ خفیہ ہوتی ہیں، ان کے راز تو نہیں بتائے جاتے. لیکن آپ کی باتوں کی منطق سمجھ نہیں آئی. دریا ان کے پاس، پانی ان کے پاس، بند وہ کر سکتے ہیں، کھول وہ سکتے ہیں. سندھ طاس معاہدے کا گرانٹر جو ہے وہ ورلڈ بینک ہے. تو آپ نے ڈیم بنائے نہیں، پانی کے سورسز ہیں نہیں، کلائمیٹ چینج کی چیزیں آپ خود سے دیکھ لیجئے. تو آپ بھارت کو دھمکی دے کے جنگ کر کے ڈیم کا پانی بحال کروا سکتے ہیں؟ کیا یہ طاقت ہے؟ یا پھر آپ کی خارجہ پالیسی ٹھیک ہونی چاہیے. دنیا کا ایک اسلامی اور غیر اسلامی ملک آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تو آپ بھارت کو دھمکی دے کے کیسے جو ہے وہ دریاؤں کا پانی جو ہے وہ بحال کروا سکتے ہیں؟
آپ دیکھیں یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا جنہوں نے کتنے پینترے بدلے. پہلے کہا پاکستان اور بھارت جانے, ہم اس جنگ میں نہیں کودیں گے, یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. پھر جب پاکستان نے سٹرائک کی تو وہ بیچ میں آ گیا کہ نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے, امن ہونا چاہیے. ایران کی جنگ کا معاملہ ہوا تب بھی اس نے ایسے کیا. پھر انہوں نے خود سے حملہ کر دیا, اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے ایران کے خلاف چلے گئے. اوپر سے کہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں, امن ایسا ہے کہ جنگیں کرتے ہیں. تو اب ایران جو ہے پھر سے بات وہیں پہ آ گئی. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ رشیا اور چائنا کے تعاون سے ایران جو ہے وہ جوابی کارروائی کرے گا, یا امریکہ کے حملوں کے بعد جو ہے اگر ایران کو نقصان ہو چکا ہے تو کیا بات امن کی طرف جائے گی, صلح کی طرف جائے گی, اور کیا کوئی کردار ادا کرے گا. لیکن بلاول بھٹو صاحب کا یہ بیان کہ ہم جنگ کریں گے اور بھارت کے اوپر حملہ کر دیں گے تو اس طرح سے پانی آزاد ہوگا, یہ کوئی لاجیکلی بات نہیں لگتی. تو اب دیکھیے تحریک انصاف کے اوپر نیا الزام بھی لگایا گیا, وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو کی تقریر کے اختتام پر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی تقریر کا آغاز ہوتے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکان جو تھے ان کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا, اور یہ انڈیا کے سپورٹر ہیں پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ اور قادر پٹیل کھڑے ہو گئے اور اپوزیشن پر الزامات لگائے. آپ ملک کے حق میں کوئی بات کرے تو اس کو غدار کہتے ہیں. کیا آپ نے نواز شریف کو غدار نہیں کہا؟ کیا آپ نے شہباز شریف, آصف علی زرداری, بلاول ان کو خود غدار پہلے نہیں کہتے رہے اسٹیبلشمنٹ والے اور یہ جماعتیں ایک دوسرے کو؟ آج آپ سارے مل کے عمران خان کو کہہ رہے ہیں, تو یہ عوام پاکستان بخوبی جانتے ہیں کون ملک کا وفادار ہے کون غدار ہے. تو یہ غداری کا فتویٰ اس دور میں اگر کسی کو دیا جائے تو یقین جانیے کہ وہ سب سے بڑا وفادار نظر آتا ہے. جو ہم نے اس غداری کے لفظ کو جس طریقے سے استعمال کیا ہے تو اس میں تو جس کو غدار کہیں گے وہ تو عزت دار ٹھہرے گا. تو یہ پیپلز پارٹی نے نیا الزام لگایا ہے کہ پہلے یہودی ایجنٹ تھے, جب پوسٹر اٹھا کے لے کے آگے پارلیمنٹ میں تو آپ کہتے ہیں بھارت کے ایجنٹ ہیں. تو بھائی جان کل آپ شاید کچھ اور کہنا شروع ہو جائیں کہ افغانستان کے ایجنٹ ہیں, بلکہ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ ایران کے ایجنٹ ہیں. تو ایک بات ٹھیک کرتے ہیں تو دوسری کے اوپر آ جاتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے دو چہرے کیسے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا وفاقی بجٹ کے خلاف بیانات دینے کے بعد بجٹ کو ووٹ دینے کا فیصلہ, یہ دوہرا معیار ہے, اور یہ دو چہرے نہیں, ایسے شخص کو, ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں. پہلے کہا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے, بجٹ بڑا بے رحم ہے, عوام دوست نہیں ہے. جب اسد کیسر نے کہا تو ملنے کو آئے نہیں, تو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے نا, ووٹ نہ دیتے. اب فیصلہ ہو گیا جی کہ ہم نے ووٹ دینا. یہ اس لیے کرتے ہیں کہ عوام کو بیوقوف بنائیں تھوڑے عرصے کے لیے کہ دیکھیے ہم آپ کے حق میں بولے, بجٹ کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی, ہم بڑے عوامی ہیں, ہم روٹی کپڑا اور مکان کی بات کرتے ہیں. تو اب کہتے ہیں جی کہ میری جماعت وفاقی بجٹ کو سپورٹ کرے گی, بلاول بھٹو صاحب نے اعلان کر دیا. اب راجہ پرویز اشرف سے کوئی پوچھے, ندیم افضل چند صاحب سے پوچھے کہ کتنی پیپلز پارٹی ہیں پاکستان میں, ایک پیپلز پارٹی ہے, ایک ہی جماعت کے کتنے منشور ہیں, اتنے مختلف موقف ان کے سامنے کیوں آتے ہیں؟ یہ تو منافقانہ پالیسی ہے. ڈٹ جائیں, کہیں بجٹ ٹھیک ہے, حکومت ہماری ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے, اس کو آن کریں. یہ کیا ہوا کہ کبھی کہتے ہیں کہ نہریں خود نکالیں سندھ میں تو وفاقی حکومت پہ الزام لگاتے ہیں. یہ چوہے بلی کا کھیل جو ہے اس دور کے اندر چھپا نہیں رہ سکتا. پاکستان کے عوام بڑے باشعور ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. پہلے بجٹ انگور کھٹے ہیں کہ مزداق, اب آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے. یا تو آپ عوام کو بیوقوف نہیں صرف بناتے بلکہ حکومت کو بھی بلیک میل کرتے ہیں اور اپنے مفاد حاصل کرتے ہیں, مخصوص بجٹ حاصل کرتے ہیں. جب وہ مل جاتا ہے تو پھر جناب آپ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے. عمران خان باعزت بری ہو گئے ہیں یا کیا ہوا؟ لاہور ہائی کورٹ میں 9 مئی کے 8 مقدمات میں عمران خان کی ضمانتوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. محفوظ فیصلہ آج ہی سنایا جانے کا امکان ہے, لیکن جب فیصلہ ہو جائے اور پھر فیصلہ محفوظ ہو جائے تو محفوظ ہوتی فیصلہ مشکوک ہو جاتا ہے. لیکن عمران خان کو باعزت بری کریں یا عمران خان کو بے عزت کریں, سزا دے دیں, جو مرضی کریں, 9 مئی والا منجن بہت پیچھے رہ چکا. تو اس میں جتنی مرضی سزائیں دے لیں, جو مرضی کر لیں, تو شاہانہ 1 ہو, تو شاہانہ 2 ہو, آپ 9 مئی کا کیس لے آئیں, اعلیٰ قادر ٹرسٹ کا کیس لیں, جتنی سزائیں دیں گی اس کی ذات کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. چونکہ جو آپ نے سزائیں دیں, یہ شخص الیکشن جیت گیا, عوام میں اس کی پاپولیرٹی ہو گئی,
ٹھیک ہے جنگی حالات ہیں, جنگ و جدل کا دور چل رہا ہے اور چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن عوام آج بھی عمران خان سے دور نہیں ہے. وہ عمران خان کو کل بھی پسند کرتے تھے, آج بھی پسند کرتے ہیں. سزا ہو نہ ہو, غدار ہو, جو مرضی ہو جائے, فیصلہ محفوظ ہو, فیصلہ سنا دیں, باعزت بری کریں یا بے عزت کریں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی وجہ حالات کسی اور ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں, لیکن آپ آج بھی 1970 اور 1960 کی دہائی میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں. اڈیالہ کے جیل کے باہر جو ہے وہ کس نوعیت کا ماجرا ہے. خیبر پختونخوا کے تمام ایم پیز اور عمران خان کی بنائی ہوئی 6 رکنی ٹیم اڈیالہ جیل آ رہی ہے. وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان سے بجٹ کے مشورے کے لیے ملاقات کرنے دی جائے. یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ ایم پیز عمران خان کی تنہائی کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں اور اس کی رہائی کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں. علیمہ خان نے کہا ہے کہ ایم پی ایس جو آئے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے اور اس تسلسل کو جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے, اور وہیں پہ 30 جون آخری ڈیٹ ہے بجٹ پیش کرنے کی. تو مجھے نہیں لگتا کہ جو بجٹ پیش کرنے سے پہلے ملاقات ہے ان لوگوں کی کروائی جائے گی, چونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ میری مرضی اور منشا کے بغیر اور مجھ سے مشورہ کیے بغیر آپ بجٹ پیش نہیں کریں گے. ادھر ملاقات نہیں ہوگی, ادھر 30 جون آخری تاریخ ہے, تو ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بجٹ اس کے باوجود پیش تو ہو چکا ہے اس کو پاس کر دیں. تو ایسے عالم میں کیا چیزیں ہوں گی, عمران خان صاحب کیا کہیں گے, ملاقات کب ہوگی, ان کی رائے شامل ہو سکے گی یا نہیں ہوگی, یہ بات دیکھنی پڑے گی. لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی. تو اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تو نئے گورکھ دھندا میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.